बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ारों में कि एक सेहतमंद जवान या सेहतमंद औरत वो किसी रेडी पर माजूर को बिठाकर वो मांग रहे होते हैं और लोग उस माजूर को पैसे दे रहे होते हैं। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि नवाज शरीफ का आजकल यही हाल है। ये नुसरत जावेद ने कहा है, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, कि नून लीग अब नवाज शरीफ को रेडी में बिठा के वो अपना रोना जो है ना रोती है। आज बेटी ने साथ बिठा के रोना रोया, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने रोना रोया, मुझे क्यों निकाला, पता नहीं कितनी दफ़ा कहा। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जर्नैल रियासत से ऊपर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। ये मादी से आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। उसके बाद नून लीग का बहुत बड़ा सहूलतकार यानी जो है वो आईजी जेल खाना जात को उठा लिया गया है। ये वो शख्स है जिसने नून लीग की बड़ी खिदमत की थी। अब इसे क्यों उठाया गया है, इसको भी जनरल फैज़ के सिनारियों में देखा जा रहा है। और फिर खान की बहनें आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, उज़्मा खान और अलीमा खान। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बेइज्जती उस शख्स की होती है जिसकी कोई इज्जत हो। काई साहब अपना सारा कुछ उतार के ना वो सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर टांग चुके हैं। ये अभी तक पीटीआई वालों की कमजोरी है, वकला की, लीडर्स की, कि वो काई साहब को टक्करते नहीं हैं अदालत में जाकर और काई साहब को उनका असल चेहरा नहीं दिखाते। असल में सदीक जान साहब भी कह चुके हैं कि ये जो वकला है ना, ये केस लड़ते हैं, इनकी करोड़ों की जो है वो फीसें होती हैं, लिहाजा वहाँ पे जाके ये हामिद खान वगैरह इस किस्म की बात नहीं कर सकते। वरना काई साहब को वो करारी सुनाते कि जिस तरह काई साहब की जो अहलिया मोहतरमा है वो इमरान खान को ख़त लिखा करती थी और वो जो है वो रियासत मदीना पे भी इतराज़ करती थी। और उन्होंने कहा था कि आप अपनी पार्टी का नाम तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि तहरीके बेइंसाफ रख लें। ये रिकॉर्ड पे है। कादी फायज ईसा की जो बेगम है मोहतरमा, वो ताने दिया करती थी। बहरहाल आज अलीमा खान और उज़्मा खान वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई। मेरी तो ज़ाती राय ये है कि जब अगर उनका काई साहब से आमना सामना हो तो वो मियाँ वाले स्टाइल में जिस तरह वहाँ पे ख़वातीन होती हैं, कादी साहब की कोई चीज़ न छोड़ें और यानी ज़ुबानी तौर पे कादी साहब के चीथड़े उड़ा दें। जितनी बेशर्मी से और जितनी ढटाई से कादी साहब पीटीआई के मुकदमात सुन रहे हैं, कल जितनी बेशर्मी से और तासुब से केस और था मुनाल रेस्टोरेंट का और वहाँ पे वो अपना फैसला सुना रहे हैं कि एक जो है ना 180 मिलियन पाउंड जो है वो, और वहाँ बिल्डर करते रहे। यानी इतनी जुर्रत नहीं हुई बड़ी सीट पर एक बोने शख्स को कि वो मलिक रियाज का नाम लेता, क्योंकि वो सारे सिस्टम का बाप है, सारे सिस्टम को उसने खिलाया पिलाया है। उसके जो है ना वो जर्नैल और ब्रिगेडियर और कर्नल उसके मुलाजिम है जाती। बिल्डर करता रहा कादी फायदी सा, लेकिन मलिक रियाज का नाम मुंह पे नहीं लाया। मैंने बताया ना वो सिस्टम का बाप है, वो करप्टों का बाप है। वो टीवी पे कह चुका है कि फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं तब फाइलें चलती हैं। यानी उसने जनाटेदार थप्पड़ मारा इस गैर इस्लामी, गैर जमहूरी, गैर पाकिस्तान के मुंह पर कि यहाँ मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ, रिश्वतें खिलाता हूँ और काम करवाता हूँ। वहाँ पे काजी फायद ईसा की जुबान नहीं खुली कि वहाँ पे वो नाम ले लेते, वहाँ पे बिल्डर कहते रहे। बहरहाल आज खान साहब की बहनें गई हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। मेरी दरख्वास्त ये है इन दो बहनों से कि जब वो कादी साहब के सामने जाएं तो कादी साहब को सारा कुछ याद कराएं, कादी की औकात याद कराएं, कादी किस तरह एक्सटेंशन के लिए बावला हो रहा है वो याद कराएं, किस तरह नून लीग का सहूलतकार बना हुआ है, पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है, पीडीएम का सहूलतकार बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार बना हुआ है। और पूरे इस जो रामगढ़ के ये जो डाकू हम पे मुसल्लत हैं, इनका गब्बर सिंह वो कादी फायद ईसा है।
سارے نظام کی جو جان ہے وہ قاضی فائد عیسی میں ہے۔ تو میری درخواست ہے ان دو بہنوں سے، محترم بہنوں سے، کہ وہ قاضی صاحب کو ذرا میاں والی والے سٹائل میں ساری باتیں یاد کرائیں تاکہ قاضی کی طبیعت صاف ہو اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سنیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کا ایک بہت بڑا سہولت کار گرفتار ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو شخص ہے نا بیگ صاحب، یہ آئی جی جیل خانہ جات، اس نے وہ سہولتیں فراہم کی ہوئی تھیں نون لیگ کو، یعنی شہباز شریف کو، مریم کو، نواز شریف کو، کہ جیل میں ان کے پورے سویٹ تھے۔ ان کے آپ صوفے دیکھیں، ان کے وہاں پہ آپ بیڈ دیکھیں، ان کے آپ جو ہے نا وہاں پہ واش روم دیکھیں، اور مریم بی بی وہاں پہ آئی فون استعمال کر رہی تھی، ان کو لیپ ٹاپ جو ہے وہ اجازت تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ خانسامے تھے، اس کے علاوہ گوال منڈی سے ان کی مرضی کے کھانے آتے تھے۔ بیگ صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اب کس چکر میں اٹھایا گیا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ سسٹم ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ ان کو کس چکر میں جو ہے وہ سہولتیں فراہم کر رہے تھے، کون سی اور سہولتیں فراہم کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان کے پاس تو فریج بھی نہیں ہے، وہ کولر میں کھانا رکھتے ہیں، ان کے پاس فریج بھی تھی، ان کے اے سی بھی تھے، میں نے بتایا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اور یہ جو ہے وہاں سے کھانے لکھ کر باہر بھجواتے تھے، اور یہاں تک کہ برگر اور پیزے باہر سے آتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بندے جو ہے وہ اندر ہیں اور ان کے پیزے اور ان کے برگر باہر سے آ رہے ہیں۔ ان کو کس چکر میں اٹھایا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ہو جو میں نے لفظ استعمال کیا نا چکر، یہ کوئی چکر ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے، ورنہ میں نے آپ کو ان کا تعارف بتا دیا ہے بیگ صاحب کو کہ یہ کتنے بڑے سہولت کار تھے، انہوں نے کتنی سہولتیں دیں۔ یہ لاہور میں بیٹھتے تھے اور وہاں پہ ان کے کمرے میں ساری ڈیلیں ویلیں اور یہ ڈیلرز، یہ سارے جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ منصوبے بناتے تھے۔ بہرحال بیگ صاحب کو اٹھا لیا گیا، اب یہ کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے ہینڈلرز ہیں وہ یہ باتیں تو سامنے نہیں لائیں گے، کوئی اور بات ان کو پتہ چلی ہوگی تو انہوں نے بیگ صاحب کو اٹھایا ہے۔ بہرحال بیگ صاحب نے اپنی جو ہے وہ آخرت وہ سنوار لی اس خاندان کو سہولتیں دے کر، کیونکہ پنجاب میں یہ جتنے بھی بابو ہیں 90% یہ سیاسی اولاد ہیں نون لیگ کی۔ انہوں نے نہ میرٹ دیکھا، نہ کوئی سینیورٹی دیکھی، انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ ترقیاں دیں۔ یہی حال سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے، جتنے بابو ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ سیاسی اولاد ہیں، وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پتہ نہیں ہلتا، اور یہ مل کے کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مختلف چیزوں پہ سائن چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ بیٹھے ہیں یہ ربڑ سٹیمپ پہ، یہ جو ہے نا وہ مٹی کے مادو۔ آپ دیکھیں نا 8 فروری کو انہوں نے کس طرح سہولت کاری کی، وہ میئر نیازی درخواست لے کے گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ آرઓز کے تحت الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، یہ جو ہے نا بیوروکریسی کے تحت، تو قاضی فائد عیسی پڑ گئے تھے میئر نیازی پہ کہ جی تم کیوں گئے ہو، تم الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہو، کیونکہ سارا کچھ پہلے فکس تھا۔ یہ بیٹھ کے جس طرح میز پہ ایک نقشہ بناتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا پہلے نقشہ بنا چکے تھے کہ الیکشن کس طرح ہوگا، پھر ووٹ اگر ان کو پڑ گیا تو کیا کرنا ہے، فارم 47 کس طرح جاری کرنا ہے، یہ سارا کچھ فکس تھا، اور فکس تھا بابوؤں کے ساتھ کہ جی اسی لیے انہوں نے بیوروکریسی لگائی۔ وہ ایم کیو ایم کی 1 سیٹ نہیں تھی کراچی میں، ان کو 20 سیٹیں دے دی گئیں۔ اسی طرح ٹوٹل 17 سیٹیں تھیں نون لیگ کی پورے ملک میں، ان کو اقتدار دے دیا گیا۔ تو یہ سارے جو ہے میں بنا کے بیٹھے تھے، ان میں ایک کردار یہ بیگ صاحب تھے۔ میں نے کہا ساری بیوروکریسی وہ ان کی جو ہے وہ سیاسی اولاد ہے، کیونکہ 40 سال سے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ جو ایک عام پولیس والا بھرتی ہوا تھا وہ ڈی پی او بنا ہوا ہے اور وہ ایس پی بنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کو ترقیاں دی، ان سے جائز ناجائز کام کرائے، ان سے جو ہے نا ماورائے عدالت مقابلے کرائے، اپنے مخالفین کچلے۔ تو بہرحال یہ بیگ صاحب کو اٹھا لیا گیا، کس چکر میں اٹھایا گیا یہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، دنیا کے بہت بڑے سیاسی مدبر اور حکمران، ان کے بنائے ہوئے رولز وہ آج تک دنیا میں جو ہے وہ لاگو ہیں۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ،
یہ یعنی ان کا اتنا نام بن چکا ہے، ان کی اتنی دہشت ہے کہ جب مخالفین کو پتہ چلتا ہے نا کہ مخالف لشکر کا جو سپہ سالار ہے وہ سیف اللہ ہے، وہ خالد بن ولید ہے، تو آدھی جنگ تو وہ پہلے ہار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور خالد بن ولید وہ جیت کی علامت جو ہے وہ بن چکا ہے، یعنی لوگ اسلام کی دعوت کو دوسرے درجے پر رکھ رہے ہیں اور خالد بن ولید کی دلیری کو، خالد بن ولید کی بہادری کو، خالد بن ولید کی بے جگری کو وہ پہلے نمبر پہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے آتے ہی خالد بن ولید کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف ڈسمس کر دیا اور ان کی جگہ ایک بزرگ بلکہ ایک سرجن الجراح، ایک ڈاکٹر جو لشکر کے ڈاکٹر تھے، ابو عبیدہ ابن جراح، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا جو ہے وہ خطاب دیا تھا، اور جو بہت پیارے صحابی تھے وہ کسی دور دراز جگہ پہ موجود تھے، ان کو طاعون ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے بڑا زور ڈالا کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا تھا کہ اگر میں مدینہ واپس آ گیا تو وہاں بھی پیغمبر کے شہر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی یہ وبا پھوٹ جائے گی، میں مرنا قبول کروں گا لیکن مدینہ نہیں ہوں گا۔ اور آخر کار ابو عبیدہ ابن جراح اس وبا میں شہید ہو گئے لیکن مدینہ واپس نہیں آئے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا گیا اور خالد بن ولید کو لکھا گیا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں فوج میں، لشکر میں، تو وہ ابو عبیدہ ابن جراح کے ڈپٹی ہوں گے، وہ ابو عبیدہ ابن جراح کو اسسٹ کریں گے۔ قاصد نے جو ہے وہ دے دیا، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہے وہ ڈسمس کرنے کا کہ حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ پگڑی ان کے گلے میں لپیٹ کر ان کو اپنے عہدے سے اتاریں گے، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ حضرت بلال حبشی نے وہاں پہ کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے، ریاست کا حکم ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بسم اللہ، مجھے پتہ ہے خلیفہ کا حکم ہے اور حکم قبول ہے۔ بہرحال خالد بن ولید کو اس طریقے سے ڈسمس کر دیا گیا، کیونکہ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ایک جرنیل وہ ریاست سے اوپر اٹھ رہا ہے، وہ عوام سے اوپر اٹھ رہا ہے، وہ جو ایک ڈسپلن ہے ریاست کا، یعنی خلیفہ ون اینڈ اونلی ہے، اس سے وہ اوپر جا رہا ہے، اور دہشت زیادہ بیٹھ رہی ہے، روب زیادہ بیٹھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈسمس کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو قریبی دوستوں نے کہا تھا جو ہے نا وہ میوٹنی کے لیے، مزاحمت کے لیے، لیکن خالد بن ولید نے سختی سے منع کیا کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے۔ خلیفہ کا جو آرڈر ہے، جو سول حکومت کا آرڈر ہے، وہ سر آنکھوں پر، اور وہ ابو عبیدہ ابن جراح کے اسسٹنٹ کے طور پر نہ صرف لڑے بلکہ ان کو ہر بات پر مشورہ دیا، ان کو ایک ایک جنگی چال بتائی۔ میں ایک دفعہ پھر پوائنٹ واضح کر دوں کہ حضرت عمر ابن خطاب کا موقف یہ تھا کہ خالد بن ولید کی جو قوت ہے، خالد بن ولید کی جو دلیری ہے، وہ ریاست سے بھی اوپر جا رہی ہے، جسے آج کل ہم سٹیٹ ود ان سٹیٹ کہتے ہیں، ریاست کے اندر ریاست، ایک اور ریاست۔ تو یہ پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے محترم ویورز کو مسلمانوں کی حکمت سے، آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کی دانش سے اور مسلمانوں کے سیاسی فلسفے سے آگاہ کر دوں، کیونکہ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے جنہوں نے حج پر آئے ہوئے تمام دنیا کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کبھی زندگی میں کسی کو اپنے اوپر تلوار کے زور پر حکومت نہیں کرنے دینی۔ حکومت لوگوں کا حق ہے، لوگ مشورے سے جس کو چنیں، لوگ جس کو پسند کریں اسے اپنا حاکم بنائیں، اسے اپنا خلیفہ بنائیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ تلوار کے زور پہ، وہ اپنی دلیری کے زور پہ، اور وہ اپنی شجاعت کے زور پہ یا اپنی پرسنالٹی کے زور پہ وہ آپ پہ حکومت کرے۔ میرا خیال ہے میرے جو محترم اور جو ریسپیکٹڈ ویورز ہیں وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں گے کہ
جو ہے وہ جرنیل کو یا کسی ادارے کو وہ ریاست سے اوپر جو ہے نہ ہونا چاہیے نہ جانا چاہیے. ریاست پہلے ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بیان آیا کہ جی جو ہے وہ فوج کے ادارے کو جو نقصان پہنچانا ہے وہ ریاست کو نقصان پہنچانا ہے. اس سینیریو میں نے یہ بات کی تو کیا ایک فوج جو ہے بہت پریشیس ادارہ ہے, بہت قیمتی ادارہ ہے, بہت ضروری ادارہ ہے, لیکن ہم فوج کو برقرار رکھتے ہیں زبردست, اور ہم سارے اداروں کو جس طرح انہوں نے کیا باقیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. سویلین جتنے بھی ادارے ہیں آپ بیرونی دنیا میں دیکھیں, وہاں سویلین ادارے ہیں, وہاں ایک میئر پورے شہر کا ذمہ دار ہے, وہاں مقامی حکومتیں شہروں کی ذمہ دار ہیں, صوبوں کی ذمہ دار ہیں, وہاں کے ہسپتال, وہاں کے اسکول, وہاں کی جو ہے نا ساری جو سیوک لائف ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ اداروں کے ذمہ ہے. فائر بریگیڈ والے علیحدہ ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا ایمبولینس سے علیحدہ ہیں, ہر چیز علیحدہ ہے, اور ان کے علیحدہ علیحدہ سربراہ ہیں. تو باقی ادارے تباہ ہو جائیں, یعنی انہوں نے کر بھی دی ہیں. خیر آپ جس بھی ادارے میں چلے جائیں. بہرحال حضرت عمر کا میں نے آپ کو قصہ سنانا تھا, اس کی آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے. صدیق جان صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ 8 فروری کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک جو ہے نا وہ آڈیو کال وہ ٹریس ہوئی. آپ کو پتہ ہے ملک میں آڈیو کال جو ہے نا وہ, کیونکہ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کا کمرہ, عمران خان کی گیلری, عمران خان کا واش روم, وہاں پہ 400 کیمرہ لگا ہوا ہے. 400 کیمرہ, جسٹ امیجن. اور واش روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان. واش روم کی اول تو وہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے, اس کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ٹوٹل 400 کیمرہ لگا ہوا ہے. 400 کیمرہ. یہ کہہ رہے ہیں فلاں جیلر نے فلاں چیز پہنچائی, فلاں ڈپٹی جیلر نے فلاں چیز پہنچائی. 400 کیمرے پہ لعنت ڈالیں, پھر وہ 400 کیمرہ خراب ہے. یعنی یہاں تک صابر شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان خود کلامی بھی کرتے ہیں نا, خود کلامی ذکر بھی کرتے ہیں نا, وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کا ورد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. 400 کیمرہ. تو ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ آڈیو ویڈیو, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی 8 فروری کے بعد ایک آڈیو وہ ٹریس ہوئی. اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے اور حالات کا وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے. اب آڈیو ان کے پاس ہے. اب نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ ان کا جو آبائی وطن ہے, جو ان کا آبائی علاقہ ہے, لندن یا برطانیہ, وہاں پہ جائیں, کھائیں پیئیں. وہاں پہ ظاہر ہے ان کی جو ہے نا وطن کی ہواؤں کو یہ سلام کہتے ہیں, جہاں پہ اولاد ہے, جہاں پہ جائیدادیں ہیں, جہاں پہ بینک بیلنس ہے, لیکن ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. آج ایک بار پھر ان کی رونمائی ہوئی. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 4-5 جرنیل صاحب کا وہ GHQ میں جو ہے وہ ملے, اور انہوں نے یہ چلے ہوئے کارتوس میں وہ ہمارے ادھر میاں والی میں نا یہ جو کارتوس ہوتا تھا LG کا یا SG کا 12 بور کا, یہ چلا کے نا اس کو پھر ہاتھ سے بھرتے تھے, اور اکثر لوگ اس میں گندم کے دانے ڈال دیتے تھے, بارود اور گندم کے دانے. وہ پھر ڈز کر کے اسے کہتے تھے ہاتھ نہ بھرا ہوا, اور بہت سارے لوگوں کا روزگار تھا کہ فلاں بندہ جو ہے نا ہاتھ نے بھرے ہوئے کارتوس بیچتا ہے, فلاں بندہ بیچتا ہے. یہ کوئی خاص ٹیکنیک تھی. اب پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن جب ہم اسکول کالج میں تھے تو اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کون کون سے لوگ مشہور تھے ہاتھ کے بھرے ہوئے وہ کارتوس بیچتے تھے. تو ان جرنیلوں نے تصویر بھی جاری ہوئی ہے کہ جی اس میں نا پھر وہ کڑوں کالے دانے بھرے جائیں, اس چلے ہوئے کارتوس کو نا ہاتھ سے بھرا جائے. لیکن وہ پھر ٹھس ہوا. آج وہ پھر رونا پیٹنا کر رہا تھا کہ جی میرے دور میں جو ہے وہ یہ تھا, میرے دور میں چینی اتنے کی تھی, سبزی اتنے کی تھی, میرا دل بڑا کر رہا تھا کہ اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں بتاتا کہ میاں صاحب جب ایوب خان صدر تھے نا اس وقت 4 روپے کی, کتابوں میں لکھا ہوا ہے 4 روپے کی بھینس ملتی تھی, 4 روپے کی. آج کل 200 روپے کلو دودھ ہے اس بھینس کا. 4 روپے کی بھینس. پھر ایوب خان کو لے آئیں. آپ سے بہتر قیمتیں تو مشرف کے دور میں تھی, 60-62 روپے کا ڈالر تھا, پھر مشرف کو لے آئیں.
یعنی یہ یہاں ہمارے چے لکھا ہوا ہے. اب کس کی حکومت ہے؟ میری حکومت تھی تو مجھے کیوں نکالا؟ مجھے کیوں تنخواہ نہیں لی؟ میں کہتا ہوں پہلے تو اس کو بندہ جو ہے نا وہ الٹا لٹکائے نا، جو بیٹا باپ کو تنخواہ دے رہا تھا، پھر اس کو الٹا لٹکائے جو باپ بیٹے سے تنخواہ لے رہا تھا. یعنی یہ قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اقامہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اقامہ مستریوں کا، نائیوں کا اور جو ہے نا پلمبروں کا آپ نے اقامہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اقامہ منی لانڈرنگ کے لیے. اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ہاں پٹوار خانے کو آپ بنائیں، آپ کا حق ہے. ہمارے پٹوار خانے والے بھائی ہیں، ان کو آپ بے وقوف بنائیں. مسئلہ تو اقامے کا تھا کہ آپ نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اقامہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ آپ وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ کون سی سروسز دیتے تھے؟ وزیر اعظم آپ پاکستان کا، اقامہ آپ کے پاس یو اے ای کا ہے. اور اوورسیز بھائی کوئی سن رہا ہے تو ان کو پتہ ہوگا اقامہ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ اس بیسس پہ سزا سنائی گئی کہ آپ کے پاس اقامہ کیوں ہے. پھر وہی مجھے کیوں نکالا، میں نے تنخواہ نہیں لی، میرے دور میں یہ تھا. سوال صرف یہ ہے کہ میاں صاحب 2.5 سال سے ملک میں کس کی حکومت ہے؟ اس کا جواب دے دیں. اس کا وہ پی ڈی ایم 1 کس کی حکومت تھی؟ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے؟ یا تو اس کو آگ کریں یا اس کے باپ کا اور نام بتائیں کہ یہ میاں شریف کا بیٹا ہی نہیں ہے. اب کس کی حکومت ہے بتائیں، یا اس کے باپ کا نام چینج کریں. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ تو کروائیں نا وہ ساری چیزیں کروائیں. انہوں نے تو عمران خان کے 150 والے پیٹرول کو 300 میں پہنچا دیا. پوچھیں ان سے. انہوں نے عمران خان والی 6.1 جو ہے نا گروتھ کو مائنس کر دیا. ان سے پوچھیں. 15 روپے یونٹ والی بجلی کو انہوں نے 70 روپے کر دیا. پوچھیں ان سے. موجیں تو آپ کر رہے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ مری جاتے ہیں. بیٹی کی حکومت ہے، بیٹی نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے، ادھر تو آپ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں. اور پھر میں تھا وہی میں تھا. اچھا ایک اور کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران کو کس طرح لایا گیا. چلیں وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. بڑا مشکل سوال ہے الجبرے کا. یہ جو 8 فروری کو آپ کو لایا گیا، آپ روز ہارتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے، ڈیٹھ بن کے پھر رہے ہیں آپ، اور اب حرام کی تنخواہ لے رہے ہیں. حرام کا اے سی آپ قومی اسمبلی میں ہوا لے چکے ہیں. بے شرم بن کے آپ پھر رہے ہیں. آپ کو یاسمین راشد نے 60,000 ووٹوں سے، 70,000 ووٹوں سے کوئی کہتا ہے 80,000 ووٹوں سے ہرایا آپ کو. کھلوا لے حلقہ، غیرت کریں. عمران کو تو پتہ نہیں کون لایا نا، ہمیں تو نہیں پتا. یہ 8 فروری کو آپ یا آپ کے بھائی اور آپ کی بیٹی کو کون لایا یہ بتا دے. یہ تو سوکھا سوال ہے. وہ فارم 47 کدھر سے آئے؟ وہ راستہ مجھے آتا ہے. وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی تھی نا نیک پروین، اس نے کہا وہ راستہ مجھے آتا ہے. اور پھر چچا بھتیجے نے پکڑ لیے پالش اور وہ برش اور شروع ہو گئے، کیونکہ وہ راستہ ان کو آتا تھا پہلے ہی کمی کو موڑے تھے. راستہ ان کو شروع سے آتا تھا. خبریں اور بھی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور یقین کریں کہ دل سے آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں، آمین کیا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اور یہ فخر سے نہ بتایا کریں فلاں کو اٹھا لیا نیچے کومنٹس میں. یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے. لیکن میں نے آپ کو حضرت عمر کا قصہ سنا دیا ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.